औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मशरिक़ वस्ता वो सरजमी जहां आखिर ज़मां से पहले आम तरीन वाक़यात, मार्के, जंग, खुरेज़ी, फितने सब कुछ होना है। और गुज़री नशिस्तों में बयां कर चुका कि मुस्तक़बिल हाल और माजी को समझे बगैर दुश्वार तय हुआ करता है। मसलन जब मैंने कौम आद और समूद का जिक्र किया तो मकसद ना सिर्फ अज़ाब इलाही से नाफरमा कौमों की बर्बादी का जिक्र करना था, बल्कि बयां यूं भी जरूरी था कि उन इंतहाई इब्तिदाई दौर में कौम आद और समूद के साथ ही कदीम अरब खत्म हो गए। और आज हमें जो अरब मशरिक़ वस्ता या दुनिया भर में नजर आते हैं वो दो तरह के अरब हैं, असल अरब या कहतानी अरब, जो कि कौम अरब के एक शख्स कहतान की नस्ल से हैं, जिसके 24 बेटों में से एक का नाम यारब था, जिससे लफ्ज अरब निकला। दूसरे अरब जो कि असल अरब नहीं लेकिन बड़ी तादाद में मौजूद है, वो आज अदनानी अरब या अरब मुस्तारबाह कहलाते हैं, जो कि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, जो अपनी वालिदा के साथ हिजरत करके मक्के तशरीफ ले आए थे और जो पहले अरबी नहीं बल्कि इब्रानी ज़बान बोलते थे। और फिर उनकी एक यमनी खातून से शादी हो गई थी और फिर उन्हीं से आगे अरब नस्ल चली। ये दोनों अरब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साहबजादे साम की नस्ल से हैं। आज के अरब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, क्योंकि दीगर वक्त के हाथों मिट गए। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अदनानी अरब थे और कबीला कुरैश भी, जबकि मदीना मुनव्वरा में मुकीम अरब यानी अंसार कहतानी या असल अरब थे, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमायत की। आज कई अरब ममालिक में असल या कहतानी और कुछ जगहों पे अदनानी या वो अरब जो यमन से हिजरत करके या महाजिर अरब भी जिनको कहा जाता है वो भी मुकीम है। गोया जिन्होंने मक्का से हिजरत की अरबों में वो यमन से खुद हिजरत करके आने वाले महाजिर अरब कहलाते हैं, जबकि मदीना में जहां हिजरत हुई वहां असल अरब नस्ल मुकीम कहलाती है। इन सब की आपस में रिश्तेदारियां हैं, यकसा अंदाज़े हयात है, लेकिन एक कबायली निजाम की मखसूस गहरी तफरीक बहरहाल इनमें मौजूद है। आज दुनिया में 450 मिलियन के लगभग अरबी जबान बोलने वाले मौजूद हैं और अरबी के हरूफ तहजी लातीनी हरूफ तहजी के बाद सबसे ज्यादा जबानों यानी अरबी समेत फारसी, पश्तो, उर्दू वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। आखिर ज़मां यानी एंड ऑफ टाइम में अहादीस के मुताबिक दुनिया की आबादी बहुत कम रह जाएगी और ऐसा होने की जो मुमकिन वजह समझ में आती है वो एक बड़ी एटमी जंग है, एक बड़ी न्यूक्लियर वॉर, जिसके नतीजे में बड़ी कौमें, बड़े लोग, बड़ा इंसान खत्म हो गए। चुनांचे उसके बाद गालिबन आखिरी बड़े मार के शायद 6 या 7 अरब इंसानों के दरमियान में नहीं बल्कि उस दौर में मौजूद दुनिया की तमाम बड़ी आबादी लड़ने के लिए, क्योंकि मौजूद ही नहीं होगी और इंसान बड़े शहरों को छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए दूर दराज कहीं पहाड़ी इलाकों की पनाह लेने पे मजबूर होगा, इसलिए उनके दरमियान होगा। मुस्तकबिल में क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह की जात ही जानती है। मैं सिर्फ सदियों पहले बयान की गई सही अहादीस और सबसे बढ़ के कुरान शरीफ की आयात से असर हाजिर या मुस्तकबिल की तस्वीर कशी करने की कोशिश कर रहा हूं और हर मुमकिन एहतियात के बावजूद गलती का चूंकि भरपूर इम्कान है, इसलिए मैं अल्लाह ताला से माफी का इस सिलसिले की हर नशिस्त में अदा होते हर लफ्ज पे तलबदार हूं। आखिरी मार के चूंकि सरजमीन अरब यानी यमन, शाम, नजद और हिजाज और बैतुल मक़दस समेत मशरिक़ वस्ता के कई इलाकों के अलावा वस्ती एशिया या फिर उस खित्ते में जहां जिसे खरासान भी कहा जाता है वहां होंगे, इसलिए गुफ्तगू के दौरान इन इलाकों और यहाँ बस्ती कौमों का कुछ माजी भी बयान करता हूं। खित्ते अरब का जिक्र इसलिए इस मरहले पे लाजिम कि चूंकि इमाम मेहदी का ज़हूर दौरान तवाफ काबे में होगा और उनकी तरफ मदीने से आता एक लश्कर जमीन में धंस जाएगा, या फिर हरम शरीफ के अंदर और बाहर खुरेजी और एक अरब बादशाह की मौत के बाद जंग और 3 बादशाहों के बेटों की काबे भी कब्जे की नाकाम कोशिश, ये सब कुछ मक्का में होगा। इसलिए इन तमाम जगहों का बताना भी जरूरी है, क्योंकि पहला वाकया यानी जरूर इमाम मेहदी वहां होगा, जिसके बाद दीगर वाकयात वहां से फैलेंगे, इसलिए कुछ जिक्र अरब का। सऊदी अरब, मक्का, मदीना, जद्दा, तबूक, ताइफ यानी सऊदी अरब के तमाम अहम तरीन शहर हिजाज में है, जबकि दारुल हुकूमत यानी रियाद नजद में है, जिसकी अहमियत सिर्फ यह है कि वहां सऊदी खानदान मौजूद है जिसका ताल्लुक उस इलाके से। गोया असल मकाम हिजाज है। उन्नीस 1932 में सऊदी अरब की बुनियाद शाह अब्दुल अजीज सऊदी रखी, जिन्होंने अपनी फतूहात का आगाज 1902 में अपने आबाई शहर नजद से किया था। 1922 तक उन्होंने पहले तमाम नजद और फिर 1925 में हिजाज पर भी कब्जा कर लिया। ये सऊदी अरब बनाने की तीसरी कोशिश थी जो कामयाबी हुई, क्योंकि इससे पहले खानदान आले सऊद 130 साल से नजद समेत दीगर इलाकों पर कब्जे की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन तमाम कोशिशों में उसे नाकामी का सामना रहा। और आखिरी कोशिश के बाद 1890 में जब शाह अब्दुल अजीज सिर्फ 15 साल के थे तो उनके खानदान को रियाद से पहले कतर, फिर बहरीन और फिर कुवैत की तरफ जलावतन कर दिया गया। और उससे पहले जब 1744 ईस्वी में उनके जद अमजद मोहम्मद बिन सऊद
انہوں نے امام عبد الوہاب کے ساتھ مل کے سعودی ریاست بنانے کی کوشش کی تھی. تو اس وقت 1818 میں عثمانی کمانڈر، کیونکہ سلطنت عثمانیہ تھی، تو عثمانی کمانڈر محمد علی پاشا نے مصر سے آ کے یہ کوشش ناکام رہی. سعودی خاندان ایک چھوٹی سی ریاست نجد میں 1824 میں قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن ایک اور عرب قبیلے راشدیہ نے اسے بھی 1896 میں ختم کر دیا. لیکن جب عبدالعزیز نے تیسری کوشش کی تو امام عبد الوہاب کے حامیوں نے، جنہیں اخوان کہا جاتا تھا، ان کی رعایت پر قبضے اور پھر سعودی عرب کے قیام میں ان کی مکمل مدد کی. یہ ذہن میں رہے کہ امام عبد الوہاب کے یہ پیروکار یعنی اخوان مصر میں جنم لیتی اخوان المسلمون کی تحریک سے بالکل مختلف تھے. مذہب کے حوالے سے ان کا موقف انتہائی سخت ہوا کرتا تھا. چنانچہ کچھ عرصے کے بعد ان کا شاہ عبدالعزیز سے اختلاف پیدا ہو گیا. یہ اہل تشیع کو زبردستی سنی بنانے کے حامی تھے اور قیدیوں بشمول خواتین اور بچوں کو شدید سزائیں دینے کے حامی تھے. انہوں نے شاہ عبدالعزیز کے دو بیٹوں یعنی فیصل کے برطانیہ اور سعود کے مصر جانے پر بھی شدید اعتراضات کیے اور پھر ان کی بغاوت اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے عبدالعزیز کو جب قتل کرنے کی کوشش کی تو عبدالعزیز نے برطانوی فوج کی مدد سے سبیلا کے مقام پر مارچ 1929 میں انہیں مکمل طور پہ کچل دیا. ان کے ہم رہنما سلطان العتیبی کو قتل کر دیا گیا اور باقی اخوان جنہوں نے ہتھیار ڈال دیے ان کے لیے ایک علیحدہ فوجی دستہ حرس الوطنی تشکیل دیا گیا جو آج سعودی عرب میں 1 لاکھ سے زیادہ افرادی قوت کے ساتھ موجود ہے. وہ نیشنل گارڈ بھی کراتا ہے اور ان کے فرائض میں سعودی شاہی خاندان کی حفاظت اور اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ ہے. یہاں یہ تذکرہ بھی انتہائی ضروری کہ 1989 میں جب مسجد الحرام پہ قبضہ ہوا جو کہ کئی روز تک جاری رہا اور جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، اس گروہ کا سربراہ جوہیمان العتیبی کئی سال پہلے شاہ عبدالعزیز کے ہاتھوں قتل ہونے والے اخوان کے سربراہ سلطان العتیبی کا بیٹا تھا. عبدالعزیز نے 1932 میں نجد اور حجاز دونوں کو ضم کر دیا اور اس طرح سعودی عرب وجود میں آ گیا. حجاز پر قبضہ شریف مکہ حسین ابن علی کو شکست دینے کے بعد ہوا. یہ وہ شریف مکہ تھے جنہوں نے پہلی جنگ عظیم کے دوران عثمانی خلافت کو کمزور ہوتا دیکھ کے بغاوت کے بعد خود کو خلیفہ کا لقب دے دیا تھا. یہ حجاز پر حکمرانی کرنے والے آخری ہاشمی تھے جنہیں اس منصب پہ عثمانیوں نے ہی مقرر کیا. عرب سنی امام حسین بن علی کرم اللہ وجہہ کی نسل سے تعلق رکھتے اشخاص کو سید، جبکہ امام حسن بن علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد کو شریف کہتے ہیں، جبکہ اہل تشیع دونوں کی اولادوں کو سید کہتے ہیں. گویا 1925 تک امام حسن بن علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد سے تعلق رکھتے شریف مکہ وہاں حکمران رہے اور پھر جب ان کی خود ساختہ خلافت کا خاتمہ بھی عثمانی خلافت کے خاتمے کے ساتھ ہو گیا تو وہ پہلے قبرص اور پھر وہاں سے اردن چلے گئے. وہاں ان کے ایک بیٹے عبداللہ کو سلطنت برطانیہ نے انعام کے طور پہ اردن کا بادشاہ بنا دیا کیونکہ انہوں نے لارنس آف عربیہ کے ساتھ مل کر عثمانیوں کے خلاف برطانیہ کا ساتھ دیا تھا. 20 جولائی 1951 کو اردن کے شاہ عبداللہ اپنے 15 سالہ بیٹے کے ساتھ یروشلم میں مسجد اقصی نماز پڑھنے گئے تو ان کو ایک فلسطینی نے گولی مار کے قتل کر دیا، جس کے بعد ان کے بیٹے طلال کو اردن کا بادشاہ بنا دیا گیا جو کہ ذہنی مریض ہونے کے باعث ایک ہی سال میں اقتدار سے الگ کر دیا گیا. اور پھر ان کے بیٹے 17 سالہ شہزادہ حسین بن طلال کو بادشاہ بنایا گیا جو کہ اردن پر 1952 سے لے کے 1999 میں اپنی وفات تک حکمرانی کرتے رہے اور جنہیں ہم شاہ حسین کے نام سے جانتے ہیں اور جو کہ اردن کے موجودہ شاہ عبداللہ کے والد. جہاں انگریزوں نے شریف مکہ کے ایک بیٹے کے خاندان کے حوالے اردن بطور انعام کر دیا، وہیں شریف مکہ کے دوسرے بیٹے فیصل کو انگریزوں کا ساتھ دینے کے انعام کے طور پہ پہلے عراق و شام اور پھر عراق کی بادشاہ دے دی گئی. لیکن وہ 1933 میں انتقال کر گئے اور ان کے بیٹے غازی بن فیصل نے تخت سنبھالا اور 9 سال تک حکمرانی کے بعد وہ ایک پراسرار حادثے میں انتقال کر گئے، جس کے بعد ان کے بیٹے فیصل دوئم کو 14 سال کی عمر میں عراق کے آخری ہاشمی بادشاہ کے طور پہ حکمرانی کا موقع ملا. کیونکہ 1958 میں عراق میں ہوتی بغاوت میں ہاشمی خاندان کو قتل کر دیا گیا اور شورشوں کا ایک ایسا نیا سلسلہ وہاں شروع ہوا جس کے بعد آگے جا کے وہ صدام حسین کے اقتدار پہ ختم ہوا. لیکن ہاشمی خاندان وہاں سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور آج صرف اردن میں موجود ہے. یہ ہاشمی خاندان اردن کے علاوہ دنیا کے دیگر علاقوں میں انتہائی مختصر نمائندگی رکھتا ہے. ایک مختصر سا وقفہ اور اس کے بعد دوبارہ حاضر. خوش آمدید. وہ اہم حدیث ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ آخر الزمان میں عرب قبائل میں سب سے پہلے قریش کا قبیلہ ختم ہوگا اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ماضی و حال کے کئی جہادی گروہ اسرائیل کے بجائے حجاز کا رخ کیوں کرتے ہیں. یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے، اس لیے کہ امام مہدی کا ضرور کعبے سے ہوگا، دوران طواف اور بیت المقدس سے متعلق واقعات یا بڑے مارکے اس کے بعد ہوں گے جیسا کہ ان گروہوں کو یقین ہے. گویا واقعات کی کڑیاں آگے بڑھنے سے پہلے مکہ سے امام مہدی کا ظہور لازم ہے. پھر اس نقطے پہ بھی زور دینا ہوگا کہ حجاز عام ہے، نجد نہیں. اس لیے نہ صرف جہادی تنظیموں بلکہ جھوٹے مہدی بھی سیاہ پرچموں کے ساتھ مکے کا رخ کرتے ہیں. رعایت کریں.
دونوں مسائل کے درمیان صدیوں پرانے اختلافات کی تفصیل میں جائے بغیر، جو کہ اس گفتگو کا قطعاً موضوع نہیں، یہ وضاحت لازم ہے کہ اہل سنت کے نزدیک امام مہدی پیدا ہوں گے، اہل بیت سے ہوں گے، اور ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اور وہ خلافت قائم کریں گے، وہ خلافت جو 4 خلفائے راشدین کے بعد ملوکیت یا بادشاہ کا رخ دھار کے ختم ہو گئی تھی، جبکہ اہل تشیع کے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، غیبت کبریٰ میں ہیں، یعنی 12ویں امام غائب ہیں جو کہ دنیا میں موجود ہیں اور ایک مقررہ وقت پہ دوبارہ ظاہر ہوں گے، اور ان کا نام محمد بن حسن العسکری ہے، یعنی وہ 11ویں امام حسن العسکری کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ تذکرہ یوں ضروری کہ ماضی کی طرح آج کے تمام تنازعات، تمام لڑائی جھگڑے جو مشرق وسطیٰ کو اپنی آغوش میں لے چکے ہیں، اور جو کچھ وہاں مستقبل میں ہونے جا رہا ہے، تمام تر سیاست وہاں مکمل طور پہ مذہب اور مسالک سے جڑی ہے۔ 70 کی دہائی میں جب ایران پر رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی تو عراق میں آیت اللہ باقر الصدر نجف میں انتہائی فعال تھے، اور اپنی جلاوطنی کے دوران آیت اللہ خمینی بھی ان سے مسلسل رابطے میں تھے۔ یہ دونوں شخصیات عراق میں صدام حسین کی باتھ پارٹی کے سوشلسٹ نظریات اور ایران میں رضا شاہ پہلوی کی سیکولر امریکہ نواز حکومت، ان دونوں کی مخالفت میں اکٹھی تھی۔ اور جب آیت اللہ خمینی نے ولایت فقیہ کے تصور کو جامع انداز میں پیش کیا، جہاں امام غائب یعنی 12ویں امام کی غیر حاضری میں مرجع عام سیاسی اور مذہبی امور پہ فیصلہ دے سکتا ہے، تو کئی شیعہ علماء نے اس تصور سے اختلاف کیا، لیکن عراق میں آیت اللہ باقر الصدر نے ان کی توثیق کی، اور نتیجتاً آخر الزمان میں امام مہدی کے دوبارہ ظہور پذیر ہونے کے بارے میں صدیوں سے جاری بحث نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ 1977 میں آیت اللہ صدر نے 50 صفحات پر مشتمل ایک کتاب اس موضوع پہ تحریر کی، جس کے 8 میں سے 4 ابواب امام مہدی کے غیبت کبریٰ کے بارے میں ہیں، 2 ان کی طویل زندگی کے اسباب، اور 2 آخر الزمان میں امام مہدی کے کردار کے بارے میں۔ آیت اللہ صدر نے لکھا کہ امام مہدی ہمارے درمیان رہتے ہیں، ہم سب کے مسائل اور مصیبتوں کو دیکھتے ہیں، ہماری خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، اور بے تابی سے اس گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں جب وہ خود درست سمجھیں اور اپنے آپ کو ظاہر کریں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ 2 شخصیات کو دنیا میں ارسل نو ترتیب دینے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، پہلے نوح علیہ السلام جن کی عمر 950 سال بیان ہوتی ہے، اور دوسرے امام مہدی جو 1000 سال سے زائد مدت سے زمانے کی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ باقر الصدر نے یہ بھی لکھا کہ حالات تیزی سے ظہور مہدی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور کیا یہ ضروری نہیں کہ ہم نہ صرف روحانی بلکہ عسکری طور پہ بھی خود کو ان واقعوں کے لیے تیار کریں۔ 1977 میں اس تحریر کے بعد صدام حسین کی جانب سے عاشور پہ پابندی لگا دی گئی، اور نتیجتاً نجف اور کربلا کے کئی علاقوں میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ کئی شیعہ علماء نے عراق چھوڑ کے لبنان میں پناہ لی، جن میں آیت اللہ حسن شیرازی بھی تھے، جنہوں نے امام مہدی کے ظہور سے متعلق باقر الصدر کی نظریات کی مکمل حمایت کر دی۔ 2 سال بعد رضا شاہ پہلوی کی حکومت ایران میں ختم ہو گئی، اور جب آیت اللہ خمینی ایران واپس پہنچے تو لاکھوں افراد نے ان کا استقبال کیا، اور ایران میں اسلامی انقلاب کی بنیاد پڑی، جس کے نتیجے میں عراق میں بھی تمام شیعہ تحریکیں صدام حسین کے خلاف دوبارہ متحرک ہو گئیں۔ اگرچہ عراق کے باقر الصدر کو یقین تھا کہ وہ صدام حسین کی موجودگی میں ایران جیسا انقلاب عراق میں نہیں لا سکتے، لیکن پھر بھی انہوں نے صدام حسین اور باتھ پارٹی کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا، اور نتیجتاً انہیں اپریل 1980 میں شہید کر دیا۔ اور اس کے چند ماہ بعد تمام سنی عرب ممالک نے امریکہ کی حمایت کے ساتھ عراق کی قیادت میں ایران پر حملہ کیا۔ ایران عراق جنگ۔ لبنان میں باتھ پارٹی کے کمانڈوز نے آیت اللہ شیرازی کو بھی مار دیا، اور کئی شیعہ علماء نے دمشق میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار میں پناہ لی، یا پھر جنوبی لبنان میں پہنچ کر آیت اللہ فضل اللہ کی عمل جماعت میں شمولیت اختیار کر لی۔ لیکن جو ہی اس جماعت نے اسرائیل سے مفاہمت کی تو اس جماعت کی صفوں میں بھی بغاوت ہوئی، اور پھر جب اسرائیل کی فوج لبنان میں اس باغی گروہ کو کچلنے کے لیے داخل ہوئی تو مد مقابل باغی گروہ کی قیادت اس شخص کے ہاتھ میں تھی جو کہ باقر الصدر کی امام مہدی کے بارے میں لکھی گئی تحریروں پر مکمل یقین رکھتا تھا، اور جسے آج حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ لبيك 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 حزب الله، لبيك 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 حزب الله. أصبر الصوت جميل ومشيت بموكب حزب الله، وأملت كتابي بيمين وأنا الموعود بنصر الله. اس دوران عراق اور لبنان میں متعدد کتابیں امام مہدی کے حوالے سے لکھی جاتی رہیں، خصوصاً جنوبی لبنان میں مقیم اہم مصنف کمال سلیمان جو ترکی کے سخت مخالف تھے، سید نجیب محمد کی کتابیں سائنسی انداز میں آخر الزمان کی وضاحت کے ساتھ سامنے آتی رہیں، اور یہ نقطہ بیان کرتی رہیں کہ امام مہدی کے ظہور میں تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، خانہ جنگی کا شکار ہیں، اور چونکہ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے دشمن طاقتور ہو رہے ہیں جنہوں نے آگے جا کے سفیانی کے لشکر کا امام مہدی سے جنگ کے وقت ساتھ دینا ہے، اس لیے امام کے ظہور سے پہلے اس کمزوری کا خاتمہ ضروری ہے۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔
آیت اللہ باقر کی شہادت کے بعد ان کے شاگرد آیت اللہ صادق الصدر نے جنگ کو آگے بڑھایا اور عراق کے اہم ترین شیعہ عالم کی حیثیت اختیار کر لی۔ وہ امام مہدی پر متعدد تصانیف لکھ چکے تھے، لیکن ان کی نہ صرف صدام حسین سے دشمنی جلدی شدت اختیار کر گئی بلکہ کئی شیعہ علماء سے بھی ان کے فقہی اختلافات بڑھتے چلے گئے، جن میں آیت اللہ سستانی بھی شامل ہے۔ 2 فروری 1999 کو آیت اللہ صادق الصدر نجف کی ایک مسجد سے اپنے 2 بیٹوں کے ہمراہ نماز پڑھ کے نکل رہے تھے تو ان کی گاڑی پر چاروں طرف سے گھیر کر شدید فائرنگ کی گئی اور نتیجتاً وہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ شہید ہو گئے، جبکہ تیسرا بیٹا جو اس وقت 25 برس کا تھا وہ زندہ بچ گیا۔ اور 2003 میں جب عراق پر امریکی حملہ ہوا تو اس دوران وہ بیٹا مہدی آرمی کی قیادت کرتا ہمارے سامنے آیا، یعنی مقتدی صدر۔ مقتدی صدر نے عراق کی سنی جہادی تنظیموں سے بھی رابطہ کیا اور 2004 میں امریکی فوج کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی۔ اس دوران 3 ماہ تک وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے مزار کے اندر محصور ہو کے بھی لڑتے رہے اور اس دوران آیت اللہ سستانی لندن علاج کے لیے منتقل ہوئے۔ اس دوران امریکی اور اتحادی فوج کو تمام تقاریر میں مقتدی صدر دجال یا دجالی قوتیں کہہ کر پکارتے رہے اور ان کے جنگجو ساتھی بھی قابض افواج کے ساتھ ساتھ صدام حسین کی باتھ پارٹی کے رہنماؤں کو چن چن کے قتل کرتے رہے، لیکن بعد میں مختلف قوتوں کے درمیان امریکی نگرانی میں ہی انتخابات منعقد ہوئے، اتفاق ہو گیا، گویا قیادت عراق کی سیاست میں حصہ لے رہی تھی اور ماتحت پیروکار اب تک دجالی قوتوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ جب معاملہ زیادہ متنازع ہو گیا تو 2007 میں ایک بار پھر آپس میں لڑائی ہوئی، حکومت مخالف اور حکومت اتحادیوں کے درمیان شدید لڑائی کربلا میں ہوئی اور آیت اللہ سستانی کو ایک بار پھر یہ بیان دینا پڑا کہ یہ باہمی تصادم امام مہدی کے ظہور میں مزید تاخیر کا سبب بن رہا ہے اور جب تک یہ خوریزی ختم نہیں ہوتی امام مہدی کی جلد آمد کی توقع نہ رکھی جائے۔ ایران نے اس تمام عرصے کے دوران عراق میں جاری مختلف اہل تشیع گروہوں کے درمیان تصادم سے خود کو مکمل طور پہ الگ رکھا اور غالباً وہاں یہ سوچ پروان چڑھ رہی تھی کہ عراق میں شیعہ باہمی تصادم کے نتیجے میں جنم لیتی کمزوری کے بعد مستقبل میں ظہور پاتے منظرنامے میں پھر ایران کو کلیدی کردار دینے پہ مجبور ہو گئے اور پھر کچھ عرصے کے بعد ایسا ہی ہوا کہ دولت الاسلامیہ یا داعش کے ابھرتے ہی لبنان سے لے کر شام تک کے شیعہ علماء کربلا اور نجف سے زیادہ پھر تہران کی طرف مدد کے لیے دیکھنے لگے۔ داعش نے اپنی جنگ کی ابتدائی اہل تشیع کے خلاف فتووں اور ان کے قتل سے کیا، جس کے لیے انہوں نے بھی آخر الزماں یا اینڈ آف ٹائم سے پہلے سرزمین پہ باطل قوتوں کے مکمل خاتمے کو بطور دلیل استعمال کیا۔ گویا آپس میں برسر پیکار ان جہادیوں کے پس پردہ جو بھی عالمی یا علاقائی طاقتیں ہوں، ان کے اپنے معاشی یا سیاسی مقاصد ہوں، قدرتی مسائل سے لے کے خطے میں بالادستی تک کے لیے منصوبہ بندی ہو، تیل کا کھیل ہو، بندرگاہوں کے لیے لڑائی ہو، لیکن ان کے لیے لڑتے گروہوں کے ہاتھوں خوریزی کے لیے آخر الزماں میں اس علاقے کی اہمیت ہی ہمیشہ ان کے سامنے بیان ہوتی، یعنی جو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تمام تر پروپیگنڈا لٹریچر اس مواد سے بھرا ہے جہاں خود کو حق اور مد مقابل کو باطل قرار دے کر موجودہ افراتفری کو فیصلہ کن مارکا قرار دیا جا رہا ہے، آخری زمانے کی جنگوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو پھر سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کیسے کیا جائے؟ مشرق وسطیٰ سے متعلق جو دیگر احادیث بھی ہمیشہ علماء کی انتہائی توجہ کا مرکز رہی، ان میں سے ایک عرب بادشاہ کے مرنے کے بعد جنم لیتے فسادات اور دوسری قسطنطنیہ یا قسطنطنوپل کی فتح۔ قسطنطنیہ 700 سال قبل مسیح آباد ہوتا ہے، قدیم شہر جس کا نام رومن شہنشاہ کانسٹنٹائن کے نام پہ رکھا گیا، لیکن یہ اس سے پہلے بھی تاریخ میں موجود تھا اور مختلف ناموں سے پہچانا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی تخریب کا سبب ہے اور مدینہ کی تخریب کاری بڑی جنگ کا سبب ہے اور جنگ و جدال قسطنطنیہ کی فتح کا سبب ہے اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کے نکلنے کا سبب ہے۔ 1923 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد قسطنطنیہ کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھ لیا گیا اور دارالحکومت بھی انقرہ منتقل کر دیا گیا۔ علماء دین کے نزدیک یہ انتہائی حیران کن اور پراسرار سا واقعہ تصور ہوتا ہے کہ آخر مصطفیٰ کمال پاشا
نے کیوں ایک ایسے شہر کا نام بدل دیا جس کا نام یمن یا بلد الشام کی طرح احادیث میں موجود ہے؟ اور پھر بہت سے ترک علماء کے مطابق انہوں نے پھر وضاحت کی کہ قسطنطنیہ کی جس فتح کا ذکر احادیث میں آخر الزماں کی اہم علامت کے طور پہ بیان ہوتا ہے، وہ فتح تو کئی صدیوں پہلے عثمانیوں کے ہاتھوں ہو چکی ہے، لیکن علماء کی بڑی تعداد اس بات پہ متفق ہے کہ قسطنطنیہ کی جس فتح کا ذکر احادیث میں ہے وہ آرمگیڈن یا الحمد الکبریٰ کے بعد ہوئی، جو کہ اب تک نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ظہور دجال ہوگا، پھر قسطنطنیہ کی فتح ہوگی۔ لیکن یہ سوال اہم کہ جس شہر کا نام لے کے فتح کا ذکر کیا گیا، نہ صرف اس کا نام ہی بدل دیا گیا بلکہ یہ بھی کہ اس کے نام کے استعمال کے خلاف ہی قانون بن گئے۔ آپ قسطنطنیہ کا نام نہیں لے سکتے۔ گزرے چند سالوں کے دوران ترکی، جو مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک سے خود کو الگ رکھ کے ایک انتہائی مضبوط ریاست کے طور پہ ابھر رہا تھا اور ایک ماڈل، ترکی ماڈل کہلاتا تھا، ماڈرن اسلامی ریاست، اب داعش اور کرد علیحدگی پسندوں سمیت کئی عناصر کے ہاتھ میں۔ داعش کے خلاف کردوں کی لڑائی انقرہ کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ وہ اپنے لیے علیحدہ ملک چاہتے ہیں کرد، اور یہ کرد اپنے اس رہنما پہ فخر کرتے ہیں جو صلیبی جنگوں کا فاتح اور تاریخ اسلام کا عظیم سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی تھا، وہ بھی کرد تھا۔ قسطنطنیہ کا نام کیا کسی خوف کی وجہ سے تبدیل کیا گیا؟ مشرق وسطیٰ سے متعلق ہی اس حدیث مبارکہ پہ غور فرمائیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایک فتنہ ہوگا جو عرب کو گھیر لے گا، اس کے مقتولین جہنم میں جائیں گے اور اس میں زبان کا استعمال تلوار کے استعمال سے زیادہ سخت ہوگا۔ اس حدیث میں غور فرمائیے، جو عرب کو گھیر لے گا یعنی تمام مسالک کے لوگ اس میں ہوں گے، تمام عرب، چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں یا کوئی کسی بھی اور مذہب سے، تمام عرب، اور قتل ہونے والے جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ وہ دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ان کا قتل و قتال اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور نہ ہی ظلم سے دفاع یا حقدار کی مدد کے لیے، بلکہ ان کا مقصد صرف ایک دوسرے پر سرکشی کرنا اور جنگ کرنا، مال و متاع کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے، طاقت حاصل کرنے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے۔ اس حدیث میں زبان سے مراد کہ اس کا استعمال تلوار سے زیادہ سخت ہوگا، زبان سے یہاں مراد غالباً تانا زنی کرنا یا لوگوں کو اس جنگ میں شامل ہونے کی ترغیب دینا، اس لیے زبان کا اثر تلوار سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ ایک اور صحیح حدیث پہ غور فرمائیے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب نصارہ تمام لوگوں سے زیادہ ہوں گے اور ان میں 4 خصلتیں ہوں گی۔ پہلی یہ کہ وہ آزمائش کے دور میں سب سے زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنے والے ہوں گے، دوسری یہ کہ وہ مصیبت زدہ لوگوں کا جلد ازالہ کیا کریں گے، تیسرا یہ کہ وہ تمام لوگوں میں مسکین اور کمزور ترین ہوں گے، اور چوتھی یہ کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ بادشاہوں کو ظلم کرنے سے روکیں گے۔ لیکن مشرق وسطیٰ کے بارے میں ہی وہ اہم ترین علامت کہ ایک عرب بادشاہ کی موت کے بعد اس کی اولادوں میں جھگڑا۔ گفتگو جاری رہے گی، اپنا دوست رشتہ داروں کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا۔ اللہ